अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने रिव्यू कमेंट में बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो आज नॉवेल रीड कर रही हूँ उसकी स्टोरी, उसका जनर है रूड हीरो, इनोसेंट हीरोइन, खून बहा व डेटाबेस, एक्सीडेंशियल डेथ। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। दूल्हा की कार का एक्सीडेंट हो गया है। शादी हॉल में गाड़ियां आगे पीछे निकली थीं। सबसे आगे दूल्हा की गाड़ी थी जो हादसे का शिकार हो गई थी। एक अफरा तफरी सी मच गई थी। मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान रिश्तेदार गाड़ी की तरफ भागे थे। कॉस्टर में एकदम से ही कोहराम मच गया था। जैसे तैसे जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। अस्पताल में भी मामूल से ज्यादा रश लग गया था। कुछ मेहमान घर जाने के बजाय हॉस्पिटल चले आए थे। दूल्हा की कार में कुल 5 अफराद थे। दूल्हा जो फ्रंट सीट पर बैठा था, दूल्हा का दोस्त जो गाड़ी चला रहा था, जबकि पिछली सीट पर दुल्हन के साथ दूल्हा की बहन और भाभी मौजूद थीं। तीनों खवातीन को मामूली चोटें आई थीं, जबकि दूल्हा और दूल्हे के दोस्त आईसीयू में थे, जिसकी गलती के बाइस ही दूल्हा की गाड़ी का हादसे का शिकार हुई थी। वो गाड़ी बड़ी तेजी में आगे बढ़ गई थी। सब ही परेशान थे। दूल्हा और उसके दोस्त की जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे। दुल्हन के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और वो वेटिंग रूम में हरासा चेहरे के साथ बैठी हुई थी। चंद घंटे कबल ही तो उसके अरमानों पर सुर्ख जोड़ा सजा था। कितने ख्वाब देखे थे और एकदम उसके सारे अरमान बिखर गए थे। वो बेंच पर आने वाले वक्त से हरासा बैठी हुई थी। दुल्हन के मैके में इत्तला कर दी गई थी। उसके माँ बाप हॉस्पिटल पहुंच गए थे। दुल्हन माँ के कंधे से लगी बिलख उठी थी। आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। सब डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। डॉक्टर ने दूल्हा के दोस्त की नई जिंदगी की नवीद दी थी और उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट करने की नवीद सुनाई थी। आगे बढ़ गया था। दूसरे पेशेंट के मुतालिक डॉक्टर्स अभी कुछ कहने से कासिर थे। फजर की अजानें होने लगी थी और मुअज्जिन की सदा अल्लाह अकबर के साथ ही आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके, डॉक्टर पेशेवारा अंदाज में कहता हुआ आगे बढ़ गया था। दुल्हन बिखर गई थी। दूल्हा की माँ यूं संभालना मुश्किल हो रहा था। वो दहाड़े मार रही थी। बहन और भाइयों का भी बुरा हाल था। वो सुर्ख जोड़े में सजी संवरी चांद सी दुल्हन तेवरा कर जमीन पर आ पड़ी थी। उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया था। वो सुहाग की खुशबू महसूस किए बिना ही चंद घंटे कमर आलम के मनकूहा रहने के बाद बेवा हो गई थी। कमबीर आलम की मनकूहा रहने के बाद बेवा हो गई थी। किस्मत की इस सितम ज़र्फी पर हर आंख अश्कबार थी। चंद घंटे कबल ही उसने सुर्ख जोड़ा पहना था। कमबीर आलम के साथ ही उसके तन पर भी सफ़ेद जोड़ा सजा दिया गया था। सुर्ख अरमानों भरी चूड़ियों बाजुओं से उतार ली गई थी। सुर्ख बैल बूटों से सजे हाथ सिया लकीरों में उलझे उसे ऐसे सिया बख्त सब्ज कदम बना गए थे। जिस घर की दहलीज को उससे कमबीर आलम की बीवी की हैसियत से अबूर की थी, आहें थीं, कराहें थीं। जिंदगी ख़त्म हो गई थी। बाकी सिर्फ जिंदगी के झमेले रह गए थे। वारी सदके जाने वाली सास मनहूस कहकर धुतकार गई थी। खानदान भर में अलग चामा गोइयाँ हो रही थी। वो कमबीर आलम के मुर्दा चेहरे को देखकर सिसक रही थी। कानों में उसके जिंदा शख्स को आवाज़ थी, तो मुझसे हर वक्त लड़ती रहती हो परी, झुंझलाकर कहा गया था। अब बातें ही ऐसी करते हैं। वो झेप कर बोली थी। कैसी बातें करता हूँ? चंद रोमानवी जुमलों पर तुम आए बाएं शाएं करने लगती हो। हर रात लड़ते हुए ही गुजरती है। यूं ही चलना है तो तुम्हें कल कॉल करना छोड़ दूंगा, शरारत से कहते हुए बात का इख्तिताम तक धमकी लगाई थी। यही मुनासिब है कि आप मुझे कॉल करना छोड़ दें, वो सुर्ख परी मनमनाई थी। तुम्हारी इन बातों से तो लग रहा है हमारी शबाब जमाफ भी लड़ते हुए ही गुजरेगी। वो कदे झुंझलाकर बोला था। आपकी यही फिजूल गोई मुझे लाइन ड्रॉप करने पर मजबूर करती है और आप फिर खफा होते हैं कि मैं बात नहीं करती। वो सुर्ख पड़ती मनमनाई थी और वो ज़बरदस्त कहका लगा गया था। तुम बस लाइन मत काटा करो, लाइन पर रहा करो यार, कि मेरा तो बस यही मानना है कि लड़न रात हो बिछड़न रात ना हो। निहायत शौकी से दो मायने लहजे में कहा गया था, पर यहाँ की हिचकियाँ बुलंद हो गई थी। कलमा शहादत की सदा बुलंद हुई थी और वो ख्यालों से बाहर निकल आई थी। जिसकी डोली में बैठकर आई थी उसका डोला रुखसत सफ़र बांध चुका था। फिज़ा में आहें कराहें सिसकियों की आवाज़ों में बुलंद होती कलमा शहादत की सदा, पर वो जनाजे के पीछे लपकी थी। उसे चंद ख़वातीन ने पकड़ लिया था। मैं तो बस यही चाहता हूँ परी कि तुम मुझसे लड़ती रहा करो, कि लड़ने में भी ज़िंदगी के रंग हैं, प्यार की खिलखिलाहटें हैं। मैं तो बस तुमसे बिछड़ने से डरता हूँ। जनाजा घर की दहलीज से पार निकल गया था। कानों में कमबीर आलम के लहजा गूंजा था।
गंभीर वो चीखी थी। जमीन बोस हुई थी और होश हवास से बेगाना हो गई थी। असफर आलम का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था। 3 बहनों के इकलौते भाई होते थे। तीनों बहनें शादीशुदा थीं, 2 मुल्क से बाहर थीं और एक यहीं कराची में मुकीम थी। असफर आलम की शादी उनकी खालाजाद नूरीन से हुई थी। उनके 2 बेटे अहमर आलम और कम्बीर आलम थे और एक ही बेटी सामिया थी। अहमर आलम सबसे बड़ा था, उसकी शादी हो गई थी। एक बेटा जो कि 2.5 साल का था, कम्बीर आलम का दूसरा नंबर था। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और मल्टीनेशनल कंपनी में आला ओहदे पर फाइज था। भाइयों से छोटी सामिया इंटर की तालिबा थी। असफर आलम का अपने कपड़ों का कारोबार था। अहमर आलम ने महज इंटर तक ही तालीम हासिल करके कारोबार में बाप का हाथ बटाना शुरू कर दिया था और उसके मुनासिब वक्त पर भी शादी भी कर दी गई थी। उनका घराना काफ़ी खुशहाल था। उन्हें किसी किस्म की तंगी न थी और दिलों में रिश्तों के एहसास और मोहब्बत अलग जादुआ थे। कम्बीर आलम को अपनी फुप्पोजाद परिहान अहमद से बेहद मोहब्बत थी। मोहब्बत तो परिहान को भी कम्बीर से बेपनाह थी। परिहान अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। अहमद अली कॉलेज में लेक्चरार थे और उनकी अहलिया महरीन एक घरेलू खातून थीं। दोनों बच्चों की रजामंदी देखते हुए उनकी शादी तय कर दी गई थी। दोनों ही बहुत खुश थे, पर यहाँ परिहान ने ग्रेजुएट किया था। एमए का इरादा था, जो कम्बीर ने आनन फानन शादी की तारीख फिक्स करवाने के लिए बाइस इरादा ही रह गया था। दोनों घरानों में शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हुई थी। परिहान एक सादा मिजाज की निहायत संजीदा लड़की थी, जबकि कम्बीर शोख हुआ बज़ख्ला सीज नौजवान था, जिसके दम से उसके घर में रौनक थी और वो परिहान को भी तंग करता था। और शादी की तारीख तय हो जाने के बाद उसकी शौकी कई गुना बढ़ गई थी। उसके अंदर का रोमान परवर कम्बीर आलम पूरी तरह बेदार हो गया था। वो रोज़ रात गए परिहान को कॉल करता था, उसे छेड़ता था। वो तंग आकर जिद होकर शर्माई लज्जाई लाइन ही ड्रॉप कर देती थी। वो लगातार मैसेजेस सेंड करना शुरू कर देता था। हर मैसेजेस में मुस्तकबिल के ख्वाब, रोमानवी शायरी। वो तो बस कम्बीर के इस रूप से ही घबराती रहती थी। और माइयों की शब कितनी हसीन थी, हर तरफ बिखरे रंग, उबटन और मेहंदी की महक। ऊपर से सबसे नजरें बचाकर कम्बीर के शौक जुमले। वो अपनी किस्मत पर नाजा हुई जा रही थी। तकरीब के एहतमाम के महज आधा घंटे बाद उसकी कॉल आ गई थी। परिहान ने रिसीव नहीं की थी। लगातार मैसेजेस आने लगे थे। उसने कॉल रिसीव कर ली थी। वो उससे लड़ने लगा था। उसके शौक जुमले परिहान को घबराहट में मुब्तला कर रहे थे, मगर कम्बीर का भी अपना ही अंदाज था। वो उससे लड़ता, उसे मनाता, मुस्तकबिल के ख्वाब से जा रहा था। परिहान कहती ही रह गई थी कि कल शादी है, यूँ बात करना भी मुनासिब नहीं, मगर वो कहाँ उसके सुन रहा था। उसका बस यही कहना था, लड़न रात हो, बिछड़न रात न हो। वो उससे कह रहा था, उसे जितना लड़ना हो लड़े, अपने दिल की बात उसे बताए कि वो अपनी मोहब्बत में ज़रा भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंभीर की मोहब्बत भरे जुमलों पर वो हया से सुर्ख पड़ती हुई शौकी से अपने आने वाली ज़िंदगी से मुतमईन थी। शादी के दिन एक सूरज तुलू हुआ था। हर तरफ गहमा गहमी थी। रंग बिरंगे मबूसात, चूड़ियाँ, मेहंदी की खुशबू लुटाते हुए हाथ, मुस्कुराहटें, खिलखिलाहटें। तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ था। काजी साहब ने निकाह की कार्रवाई हुई थी। वो शरई तौर पर एक दूसरे को कबूल कर गए थे। परिहान अहमद निकाह के 3 बोलों से परिहान कम्बीर बन गई थी। वो दोनों बहुत ही खुश थे। रुखसती के वक्त वो माँ बाप से बिछड़ने की फितरी एहसास के तहत बहुत रोई थी। वो माँ बाप और कई एक रिश्तेदारों की दुआओं के साए में कम्बीर आलम के साथ रुखसत हो गई थी। गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि रोंगटे बेहद तेज़ रफ्तार कार से टक्कर हो गई थी। फिजा में चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई थीं। उन दोनों को ही अंदाज़ा ना था कि किस्मत उनके साथ ये करने वाली है। ऐन वसल की रात राहें बिछड़ जाएंगी। कम्बीर आलम, जो परिहान से बिछड़ने से डरता था, वो ज़िंदगी से ही बिछड़ गया था। वो तो दुनिया से ही चला गया था और उसकी ज़िंदगी के साथ ही परिहान की ज़िंदगी भी जैसे ख़त्म हो गई थी। एक कम्बीर एक कब्र में उतर गया था और एक जिंदा दरगोर हो गई थी। इशहल, क्या हुआ है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वो जो काफ़ी देर से लॉन में बेकरारी से टहलता छोटे भाई के आने का इंतज़ार कर रहा था, जब वो आया था उसे हसीन चेहरे पर हरास और माथे पर तशम्बनी कतरे देखकर वो बेकरारी से सवाल कर गया था। और उसके सवाल के जवाब में इशहल गर्देजी ने जो कुछ कहा था, वो सुनकर अजजल गर्देजी अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ था। भैया, मेरी कार से एक एक्सीडेंट हो गया है।
لمحہ بھر کو تو ازجل گردیزی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا، اور جیسے ہی حواس کام کرنے لگے تھے وہ اس سے تفصیل سے پوچھ گیا تھا، اور وہ بات کر ہی رہے تھے کہ بیل بجی تھی اور پولیس اہلکار داخل ہو گئے تھے۔ ازجل گردیزی نے ایک اشارے پر اشہل اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں گردیزی صاحب اتنی رات میں آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، لیکن ہماری مجبوری تھی، ایس پی ندیم عباس نے ازجل گردیزی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ اب تو آپ پریشان کر چکے ہیں ایس پی ندیم۔ اس کا سرد لہجہ ایس پی کو خواہ مخواہ شرمندہ کر گیا تھا۔ اشہل گردیزی کی کار سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایس پی نے کہنا چاہا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ازجل گردیزی نے بات قطعی کر دی تھی، اور ایس پی نے تمام تفصیل سے ازجل گردیزی کو آگاہ کر دیا تھا۔ کسی نے نہایت ہی سمجھداری کا ثبوت دے کر اشہل گردیزی کی کار کا پیچھا کر کے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا، اور جس وقت کمبیر عالم کو آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا تھا، پولیس کیس کہہ کر پولیس کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ ضروری کارروائی کے بعد وہ گردیزی مینشن چلے آئے تھے۔ دیکھو ایس پی، ایکسیڈنٹ اشہل کی کار سے ہی ہوا ہے، مگر تم اس بات کو یہیں دبا دو۔ ازجل گردیزی نے بلا چوں چرا اپنے بھائی کا جرم قبول کیا تھا، اور وہ اپنی طاقت سے بخوبی واقف تھا۔ لیکن گردیزی صاحب، لیکن کچھ نہیں ان ایس پی ندیم، راتہ رات کار کی نمبر پلیٹ چینج ہو جائے گی، باقی جو ثبوت اشہل کے خلاف جائیں انہیں مٹانا آپ کا کام ہے۔ وہ ایس پی ندیم کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی فیصلہ سنا گیا تھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، یہ میرا آرام کا ٹائم ہے، آپ پہلے ہی بہت میرے آرام میں خلل ڈال چکے ہیں۔ شب بخیر، وہ اس مخصوص سرد انداز میں کہتے لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا لان عبور کر گیا تھا، اور ایس پی ندیم کے وہاں ٹھہرنے کا جواز ہی ختم ہو گیا تھا، اور وہاں سے نکلا تھا، اور وہی کیا تھا جو اسے کرنے کو ازجل گردیزی نے کہا تھا۔ ازجل گردیزی بھائی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے چند دن گھر سے نکلنے اور دوستوں سے ٹیلی فون پر رابطہ نہ کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ازجل گردیزی کا اپنا لیدر کا بزنس تھا۔ یہ دو بھائی تھے، والدین وفات پا چکے تھے۔ ازجل گردیزی کی عمر لگ بھگ 36 سال تھی۔ اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی۔ اشہل یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ ازجل گردیزی مجموعی طور پر ایک اچھا انسان تھا، مگر وہی تب جہاں تک اسے اپنے مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی جان اس کے بھائی اشہل گردیزی محفوظ ہوتا تھا۔ وہ بھائی کے لیے کچھ بھی کرنے کو ہمیں وقت تیار رہتا تھا۔ ازجل گردیزی کے لیے اگر زندگی کا کوئی مقصد تھا جس کے لیے وہ جی رہا تھا تو وہ اشہل گردیزی ہی تھا۔ اشہل کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنا، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا ازجل گردیزی کے بائیں ہاتھ کا کمال تھا۔ اس کا ذہن بہت کچھ سوچ رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا کیس دبانا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور صبح ہوتے ہی اسے کمبیر عالم کی موت کی خبر مل گئی تھی۔ اب اس کیس کو بند رکھنا اس کے لیے مشکل تھا، مگر ناممکن نہیں۔ اس نے اپنے تمام تعلقات استعمال کر کے اس کیس کو بآسانی دبایا تھا۔ اس نے قانون کی جیبیں گرم کر دی تھیں، اور کیس بھی قسم کی خراب صورتحال سے بچنے کے لیے اشہل گردیزی کو ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ یک دم ہونے والی ہلچل یک دم سے سقوط کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ذریعے اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اپنے بھائی کو بچا لیا تھا۔ اس نے یہ تک سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ اس کے بھائی کی غلطی کی وجہ سے، اس کے بھائی کی لاپرواہی کی وجہ سے جو نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا ہے، اس کے اپنوں پر کیا بیت رہی ہے۔ اس نوجوان کی جواں موت پر اس کی ماں اور باپ کا کیا حال ہے، بہن کیسے آنسو روک رہی ہے، اور وہ لڑکی جو چند گھنٹوں بعد ہی بیوہ ہو گئی، اس کا کیا ہوگا۔ وہ اپنی خوشیوں کو اپنے بھائی کی زندگی کی وہ طاقت اور پیسے کے بل پر خریدتا کمبیر عالم کے گھرانے کے لیے اداسیاں اور موت خرید چکا تھا۔ پلیز مامی، مجھے اس گھر سے نکالیں، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، نہ نکالیں، یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ کمبیر عالم کے سوئم ہو گیا تھا۔ جو رشتہ دار باہر شہروں سے آئے ہوئے تھے، وہ شادی کے ہنگاموں کی جگہ موت کا سناٹا برداشت کرتے، ولیمے کی جگہ کمبیر عالم کے جنازے و سوئم کا کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اب گھر میں صرف گھر والے ہی رہ گئے تھے۔ کمبیر عالم کی ماں نوین عالم نے پریحان کو اس گھر سے چلے جانے کو کہہ دیا تھا، اور اس کے اصرار پر باقاعدہ دفع ہو جانے کا کہہ گئی تھی۔ بس کسر دیکھے دھکے مار کے نکالنے کی رہ گئی تھی، اور وہ مامی کے پیر جکڑتی سسک اٹھی تھی۔ شوہر کا گھر؟ کس شوہر کا گھر کی بات کر رہی ہو تم، پریحان، جسے تم ایک رات میں ہی کھا گئی؟ تمہارے سیاہ بخت میرے جوان جہان بیٹے کو موت کے منہ میں لے گئے۔ وہ اسے دھتکار کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ہوش سے کام لو نورین۔ وہ بھانجی کی درگت بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر بیوی ناشکری کے مظاہر الفاظ سن نہیں پائے تھے۔ کیا غلط کہہ دیا ہے میں نے اصفر؟
یہ منحوس میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ وہ اس کو نفرت سے دیکھتی ہوئی شوہر سے بولی تھی، کفر نہ بولو نورین، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کمبیر کی زندگی ہی اتنی تھی۔ وہ بیوی کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دھیمی پڑ گئی تھی، مگر فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ جاہلیت کی باتیں نہ کرو نورین، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بچی کا کیا قصور جو چند گھنٹوں بعد ہی بیوہ ہو گئی؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے تم اسے لعنت ملامت کر رہی ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اسفر عالم بالکل بھی دھیمے نہیں پڑے تھے۔ بیوی کو سخت سست سنا گئے تھے اور ان کو ان کی غلطی کا احساس دلا گئے تھے، اور ان کے رونے پر یک دم ہی شدت آ گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کمبیر کو جانتی ہو نا، پریحان سے کتنی محبت تھی۔ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو گی تو اس کی روح بے چین ہوگی۔ مرنے والوں سے زیادہ مرنے والوں سے راستہ لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے نورین۔ وہ دھیمے دھیمے بیوی کو سمجھا رہے تھے۔ کچھ کہنے کی چاہ میں ان کے لب محض پڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ کمبیر مر گیا ہے، اب ہمیں کمبیر کی بیوہ کا خیال رکھنا ہے۔ زندگی امتحان لیتی ہے تو یوں دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، اللہ کی مصلحتوں پر، اس کے فیصلے پر سر جھکاتے ہیں۔ وہ شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تھیں۔ دکھ بہت بڑا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا ہم سے دور ہو گیا ہے تو پریحان کا شوہر اس سے بچھڑ گیا ہے نورین، اور جب دکھ سانجا ہے، جب مرنے والے سے ہمارا اور اس بچی کا گہرا تعلق ہے، تو دکھ کا سبب تم اس بچی کو کیسے ٹھہرا سکتی ہو؟ یہ دکھ کا سبب ہے۔ یہ اگر کمبیر کی موت کی وجہ ہے تو یہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے۔ وہ بیوی کے غلط رویے کو گزشتہ 3 دن سے محسوس کرتے آج بالآخر بول پڑے تھے۔ وہ شوہر کی آخری بات پر دہل کر رہ گئی تھی۔ جو ہوا اللہ کا فیصلہ تھا۔ پریحان تمہارے بیٹے کی بیوہ ہے، دکھی ہے، اس کا سہارا بنو اس مشکل وقت میں، نہ کہ اس پر لعن طعن کر کے اس کے گھر سے نکال دو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ نورین عالم نے آگے بڑھ کر پریحان کو گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ کوئی بری عورت نہیں تھی، پر پریحان انہیں بھی عزیز تھی۔ بس بیٹے کی جوان موت ان کے سوچ پر آغندہ کر گئی تھی۔ جو ان کے شوہر مثبت سوچ سے صاف ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ساس بہویں سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھیں۔ عالم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے کہ جوان بیٹے کی موت نے ان کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ ایک دم ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ گردیزی، اب بس تم بھی شادی کر لو۔ 35 تو کراس کر چکے ہو، بس بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ وہ ایک آفیشیل ڈنر پر مدعو تھا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا تھا، جس میں کام کے ساتھ ساتھ غیر ضروری باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ تبھی کسی نے ازجل گردیزی کے اب تک غیر شادی شدہ ہونے پر چوٹ کی تھی۔ شاید آپ نے سنا نہیں مسٹر شاہ نواز کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بے تکلفی سے بولا تھا۔ محفل زعفران زار ہو گئی تھی۔ مگر جوانی کو یوں بے مقصد رولنا بھی تو غیر دانشمندی ہے۔ کہیں سے جواب آیا تھا، بھائی شباب کا مزہ چکھے بنا جوانی گزارنا یہ خشک مزاجی نہیں، کفران نعمت کے مترادف ہے۔ مسٹر شاہ نواز جو کافی رنگین مزاج تھے، جن کے افیئرز کی لسٹ ان کی سیاہی کارناموں سے زیادہ طویل تھی، وہ قدرے شوخی سے بولے تھے۔ فضا میں بے باک قہقہا گونج اٹھے تھے۔ چلیں ہمیں کفران نعمت کر لینے دیں۔ عابد و زاہد بن کر بھی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ ازجل گردیزی نے بات کو مزاح کا رنگ دیا تھا۔ مرد لمبی ریس کا گھوڑا ہوتا ہے گردیزی۔ وہ سب ہی اس نسوانی آواز پر چونک اٹھے تھے۔ سامنے ہی عبیرہ منصور کھڑی تھی، جس کی عمر لگ بھگ 30 کے قریب تھی، اور وہ انتہائی حسین لڑکی تھی۔ پہننے اوڑھنے، سوسائٹی میں موو کرنے کے ہنر سے واقف وہ حسینہ کتنے ہی امیر و کبیر مردوں کی منظور نظر تھی، مگر اس کا دل تو اکھڑ کھدرے بد مجاز، نہایت خشک مزاجی سے بھرا ہوا ازجل گردیزی پر آیا تھا۔ یہ بات ان کے حلقے کے کئی لوگوں کو پتہ تھی۔ سب ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ عبیرہ منصور ازجل گردیزی کی دیوانی تھی۔ ازجل گردیزی کی خاطر کتنے پروپوزل ٹھکرا چکی تھی۔ اسے بس ایک ازجل گردیزی کی چاہت تھی۔ مرد جب لمبی مسافت کے بعد تھک جاتا ہے تو اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا ایک عورت کا ہوتا ہے، اور جس مرد کو لمبی مسافت کے بعد ایک عورت کا ساتھ نصیب ہوتا ہے
وہ نئی مسافت کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اگر عورت کا ساتھ نہ ہو تو وہیں تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کبھی مت بھولنا گردیزی، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ ہجوم کی پرواہ کیے بغیر اپنی پرفسو آنکھیں ازجل گردیزی کے چہرے پر گاڑی گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کی بات کے اختتام پر اس نے لب بھینچ لیے تھے، جبکہ کئی ایک نظریں حسد سے ازجل گردیزی کا طواف کرنے لگی تھیں، تو وہیں چند ایک نظریں رشک سے بھی ازجل گردیزی کے حسین سراپے کے گرد چکرانے لگی تھیں۔ عبیرہ منصور کی بات سے میں 100% منتفق ہوں، مسٹر شاہنواز ترنت بولے تھے۔ اس نے ایک کٹیلی نظر عبیرہ پر ڈالی تھی اور اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھاتا بڑی تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ماحول ایک دم ہی مقدر ہو گیا تھا۔ وہ چند ثانیے کے سکوت کے بعد ازجل گردیزی کے پیچھے لپکی تھی۔ ایسی بھی کیا بے رخی ازجل؟ وہ جو ڈرائیونگ ڈور کھولنے کو تھا، وہ آ کر اس کے بھاری مردانہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ او یو شٹ اپ! تم جانتی ہو عبیرہ، تمہارے ان بکواس باتوں اور گھٹیا حرکتوں میں مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ کیوں کرتے ہو میرے ساتھ ایسا ازجل؟ محبت کرتی ہوں میں تم سے، تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ برسوں سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہی ہوں، آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ ہاتھ جھٹک جانے پر ذلت سے محسوس کرتی چیخ ہوئی تو پڑی تھی۔ میں نے تمہیں کہا کہ تم سے میرے پیچھے خوار ہو؟ میں تمہیں یونی لائف میں ہی باور کروا چکا ہوں کہ مجھے نہ تم سے محبت ہے، نہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں تم میرے پیچھے پڑی ہو؟ اپنی زندگی تم خود خراب کر رہی ہو۔ عبیرہ، مجھے الزام نہ دو۔ وہ بھی پھٹ پڑا تھا۔ وہ عبیرہ منصور کی روز روز کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ محبت کرتی ہوں تم سے ازجل، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی سنگدلی پر تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے عبیرہ منصور، وہ اس کا بازو دبوچ کر آنکھوں میں بیزاریت و سرد تاثرات لیے ہوئے بولا تھا۔ تم بہت پچھتاؤ گے ازجل، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اور محبت کی ناقدری پر تو عرش ہل جاتا ہے۔ تم برسوں سے میری محبت کی توہین کر رہی ہو، سینے میں دل نہیں ہے تمہارے، تم پتھر ہو ازجل گردیزی۔ وہ اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ ازجل گردیزی اس کی پہلی چاہت تھا، وہ کالج فیلوز تھے، ان کی اچھی دوستی تھی۔ عبیرہ کے جذبات بدل گئے تھے اور اس نے یونیورسٹی کے سال دوم میں اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ ازجل گردیزی جس سے ٹکرا گیا تھا، وہ آج بھی اس سے وہی کہہ رہا تھا جو برسوں قبل کہا تھا۔ اسے نہ کل عبیرہ سے محبت تھی، نہ ہی آج ہے۔ وہ اس کے لیے کوئی جذبہ محسوس نہ کر رہا تھا، اور وہ جو اس پر جان دیتی تھی، آج اس کی برداشت بھی جیسے بکھر گئی تھی۔ مگر جب پتھر پر چوٹ پڑتی ہے نا گردیزی، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تم نے میرا شیشے سا دل توڑا ہے، میری محبت کو ٹھکرایا ہے۔ جب خود کسی سے محبت کرو گے نا، تو تمہیں احساس ہوگا میری تکلیف کا، اور یاد رکھنا گردیزی، تکلیف صرف شیشے کو نہیں، پتھر کو بھی ہوتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ازجل گردیزی سناٹے میں آ گیا تھا۔ تم مجھے بددعا دے رہی ہو عبیرہ؟ کاش میں تمہیں بددعا دے سکتی ازجل، مگر میرا دل تمہاری محبت کا یوں دم بھرتا ہے کہ تم میرے دل پر پاؤں رکھ کر جاتے ہو، اور میں پھر بھی اف نہیں کرتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ ازجل گردیزی کو آج پہلی دفعہ اپنے انداز رویے کی بدصورتی کا نہ جانے کیوں ایک دم ہی اس کی احمق آنکھوں میں دیکھتے ہوئے احساس ہوا تھا۔ وہ ایک دم ہی شرمندگی محسوس کرنے لگا تھا۔ محبت کی ہے تم سے، تو تمہاری سنگ دل رویے سے میرا شیشہ صد دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ تکلیف سے تڑپتی ہوں میں ازجل، اور میری اس تکلیف کا احساس تمہیں تب ہوگا جب تمہیں محبت ہوگی، جب تمہارے پتھر دل پر چوٹ لگے گی۔ آہیں بھرو گے ازجل، مگر محبت نہیں ملے گی تمہیں، کہ دل توڑنے والوں کے دل بھی کبھی جڑا نہیں کرتے۔ میں اگر تمہارے ہجر میں شب روز گزاروں گی، تو تم بھی کسی کے ہجر میں تڑپو گے، اور یہ بددعا نہیں ہے، میرے ٹوٹے زخمی دل کی آہ ہے، اور آہ فرش سے عرش تک جاتی ہے۔ وہ بکھرے لہجے میں کہتی ہوئی حیران پریشان چھوڑ کر وہاں سے نکل چلی گئی تھی، اور اس کا عبیرہ سے یہ آخری سامنا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے تھے اور وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اسے بھی حیرانی ہوئی تھی، اور پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ تو اسی صبح ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ ازجل گردیزی نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر اس سکون میں ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عبیرہ منصور کی نمناک پلکیں رقص کرنے لگی تھیں۔ 2 ماہ بعد اس نے ازجل گردیزی کو ملک واپس بلا لیا تھا۔ زندگی وہیں پرانی ڈگر پر چل پڑی تھی۔
وہ مصروف زندگی جس میں کوئی رنگینی و شگفتگی نہیں تھی، اگر زندگی کا اسے احساس ہوتا تو اپنے بھائی اشل گردیزی کے دم سے ہوتا تھا۔ اشل کی برتھ ڈے تھی، اس نے بہت بڑی پیمانے پر پارٹی آرگنائز کی تھی۔ پارٹی نہایت ہی شاندار تھی جس کے چرچے مہینوں تک لیے جانے تھے۔ وہ بھائی کی خوشی میں خوش تھا کہ ایک دن آفس سے واپسی پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور ڈرائیور کو سخت ہی سست سناتا گاڑی سے اترا تھا۔ اس کا ارادہ ٹیکسی کر کے گھر جانے کا تھا۔ سڑک پر کھڑا تھا اور دائیں طرف یوں ہی نظر اٹھی تھی اور کچھ فاصلے پر سیاہ کشمیری چادر میں لپٹی لڑکی پر ٹھہر سی گئی تھی۔ میدے سی سفید رنگت اور تیکھے نین نقوش والا بے حد حسین چہرہ سیاہ چادر کے ہالے میں روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں اور منظر بدل گیا تھا۔ وہ لڑکی ایک ویگن پر سوار ہوئی تھی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر ٹیکسی کرتا گھر آ گیا تھا، مگر وہ حسین چہرہ تو جیسے آنکھ کی پتلی میں ٹھہر سا گیا تھا اور نتیجے کے طور پر وہ تیسرے ہی دن اس بس اسٹاپ پر موجود تھا۔ احمق نے یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی کہ ضروری تو نہیں وہ محجبین وہیں اسی طرح سیاہ کشمیری چادر میں اس اپنے بے پناہ حسن کے ساتھ موجود ہوں۔ اس کے بعد اس سے زیادہ حماقتیں تصور کی جا سکتی تھیں۔ وہ تقریباً ایک ہفتے سے اس بس اسٹاپ کا چکر لگا رہا تھا، مگر گوہر مقصود تھا کہ جھلک دکھلا کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے زندگی کی 36 بہاریں دیکھی تھیں۔ بہاریں یا برس؟ کئی ایک لڑکیاں لچکیلی پھلدار شاخ کی ماند اس کی آ لپٹنے کو تیار تھیں، مگر اس نے کبھی بھی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑنے والا ہوتا تو عبیرہ منصور ہرگز بھی نظر انداز کرنے کے لائق نہ تھی۔ اس کے ذہن و دل آج کل جس طرح سوچ رہے تھے، اس نے اپنی عمر کا طویل سالوں میں کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا، اور کہاں اب وہ ایک ہفتے سے بس اسٹاپ کے چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ ایک دم ہی آفس کے کام سے اس سلسلے میں شہر سے جانا پڑا تھا۔ اس کے بالغانہ دہرائے جانے والے عمل کو بریک لگ گیا تھا اور تقریباً 15 دن بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کر لنچ کے لیے پہنچا۔ اس نے اپنے اکلوتے لاڈلے بھائی کے ساتھ مل کر لنچ کیا تھا۔ اشل گردیزی لنچ کے بعد کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کافی کو گھونٹ بھرتا ہوا اسی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس لڑکی کی تلاش میں نکلنے کا سوچنے لگا تھا، تبھی ملازمہ نے کسی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے آنے والے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ صاحب، کوئی لڑکی ہے، آپ سے ضروری ملنا چاہتی ہے، ملازمہ ادب سے بولی تھی۔ اشل گردیزی کو پہلا خیال عبیرہ منصور کا آیا تھا۔ ملازمہ نئی تھی، ورنہ وہ اسے آ کر بتا دیتی کہ پہلے جب بھی عبیرہ آتی تھی پرانی ملازمہ اس کا نام لے کر بتا دیتی تھی کہ وہ عبیرہ کو اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے ملازمہ کو اسے اندر لانے کا اشارہ کیا تھا اور خالی مگ کاؤنٹر پر رکھتا ہوا ڈائننگ ہال سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ قدموں کی چاپ ابھری تھی۔ اس نے نظریں اٹھائی تھیں، سامنے وہی سیاہ کشمیری شال میں بے حد حسین لڑکی کھڑی تھی۔ اسے یہ نظر کا دھوکہ سراسر اپنا ایلیوژن لگا تھا، لیکن نہیں، وہ اس کا ایلیوژن نہیں تھا جسے وہ کریا ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تو اس کی نظر کے سامنے تھی، خود چل کر اس کے گھر تک آئی تھی۔ ملازمہ کی آواز پر اس کا ایلیوژن ٹوٹا تھا۔ وہ حقیقت کا سفر کرتا اس لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھتا اندر ہی اندر خود کو مسرور پا رہا تھا۔ اس کے لب مسکرانے لگے تھے اور آنکھیں اور نگاہ اس کے حسین چہرے پر تھی۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہتا کہ وہ بول پڑی تھی، میں مسز کمبیر عالم ہوں، اشل گردیزی سے ملنے آئی ہوں۔ یار، امیدوں کے محل یک دم مسمار ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اس جادو بھرے چہرے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا آنا زندگی کی نوید تھا۔ وہ اس کا فقط ایک لفظ مسز اس موت کا پیغام لگا تھا۔ ڈھیر ڈھام کر کے اس کا دل اس کی امید آن گری تھی۔ وہ کوئی کچی عمر کا نوجوان نہ تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہ پاتا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں ملکہ حاصل تھا کہ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں خود کو کمپوز کرتا۔ چہرے پر سنجیدگی در آئی تھی۔ اس نے ٹراؤزر کی جیب میں سے ہاتھ پھنساتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سوری، میں کسی کمبیر عالم کو نہیں جانتا، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنے آئی ہیں؟ وہ ایبرو الجھا گیا تھا۔ اسے ایک دم یہ نام پہلے بھی سنا سا لگا تھا۔ مسز عالم،
पहेलियाँ ना बुझवाएं, साफ दो टूक बात करें। मैं आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। वो उसके तंज को नज़रअंदाज करता हुआ गहरी तलखी से अपने मखसूस बेलचक प्रोफेशनल अंदाज में बोला था। वो जिस लड़की को घंटों सड़क पर ढूंढता रहा था, उसके सामने मौजूद होने पर उसी से कह रहा था कि वो उसे 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकता। जाने किस्मत उसका मजाक बना रही थी या वो खुद अपना मजाक उड़ा रहा था, मगर जो हो रहा था वो सब निहायत नाकाबिले यकीन था। जिसकी पूरी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी, उसे 5 मिनट नहीं दे सकते आप? वो चीखी थी। वो हैरान होता लब भीज गया था। मोहतरमा, बेहतर होगा आप जिस सिलसिले में तशरीफ़ लाई हैं वो कहीं और तशरीफ़ ले जाएं। वो गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला था। मैं कम्बीर आलम की बेवा हूँ मिस्टर गर्देजी, उसी कम्बीर आलम की जिसका तुम्हारा भाई कातिल है। वो ज़ब्त से गुजरते हुए बोली थी और वो बेयकीन रह गया था। पहले उसके लफ्ज़ मिसेज़ ने उसे हैरान किया था और अब लफ्ज़ बेवा ने परेशान कर डाला था। बताओ आप, मुझे क्या कसूर था मेरा कि ऐन शादी की शब मैं बेवा हो गई? मेरा शौहर कम्बीर मर गया सिर्फ आपके भाई की वजह से। आपका भाई है मेरे शौहर और मेरी खुशियों का कातिल, जिसे आपने कितने आराम से बचा लिया। वो अब बाकायदा रोते हुए बोल रही थी और गर्देजी के पास कहने को एक लफ्ज़ न था। वो उस फरियाद कुनाह लड़की से कहता भी तो क्या। आप ये मत समझना कि मैं कम्बीर आलम की बेवा आपके भाई को अपने शौहर का खून माफ़ करूंगी। मैं आपके भाई को कोर्ट में घसीटूंगी। मेरे शौहर का कत्ल ज़ाया नहीं जाएगा। अजजल गर्देजी, वो उंगली उठाकर वार्न करती हुई एक झटके से मुड़ी थी और वहां से जाती कि वो उसका बाजू जकड़ गया था। तुम्हारी हर कोशिश को मैं नाकाम बना दूंगा। तुम मुझसे जीत नहीं सकती, इसीलिए ऐसी कोई कोशिश ना करना, क्योंकि मैं अपने भाई के बचाव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो पहल तो कुछ समझ ही न सका था, मगर जैसे ही हवास लौटे थे, वो जाती हुई लड़की का बाजू दबोच कर उसके एकदम रुकने पर उसकी नम नाक आंखों में देखते हुए निहायत ही सर्द व शफाक लहजे में बोला था। कुछ भी समझती हो? कुछ भी। वो एक झटके से उसका बाजू आज़ाद कर गया था। आप अगर ताकतवर हैं तो मैं भी इतनी कमज़ोर नहीं हूँ गर्देजी साहब। अपने शौहर के कातिल को कैफिर करदार तक पहुँचा कर ही दम लूँगी। वो लम्हा भर को उसके तेवरियों पर हरासा हो गई थी, मगर जब बोली थी तो निहायत ही खुद एतमादी के साथ बोली थी। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, तभी मेरे सामने खड़ी हो। यही खड़े खड़े तुम्हें गायब कर दूं तो कोई तुम्हारे खाक तक नहीं पा सकेगा। वो निहायत ही कुफ्र से बोला था। उसका लहजा इस कदर सख्त और बारोब था कि वो दहल कर रह गई थी। उसकी नज़र उठी थी। वो शख्स बेहद जाजिब नज़र था, लेकिन उसे कराहत महसूस हुई थी। मुझे इस नौजवान की मौत का दुख है, लेकिन मुझे अपना भाई बहुत अजीज़ है। मैंने सिर्फ अपने भाई के बचाव के लिए केस को खोलने से पहले ही बंद करवा दिया था। आज तुम केस खोलने की बात करने आई हो तो सुन लो, मैं अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। वो उसकी आंखों में छाए हर उस दिल पर उसकी दिल में हंस दिया था। वो लब को चलने लगी थी। अपने भाई की इतनी परवाह है आपको? तो वो मरने वाला नौजवान भी किसी का भाई था, बेटा था, शौहर था। वो शिद्दतों से रो रही थी। अजल गर्देजी ने लब भींचे थे। मुझे उस नौजवान की मौत का अफसोस है। अफसोस? आप तो शर्मिंदा तक नजर नहीं आ रहे। वो दरमियान में ही उसकी बात काट गई थी। मैं अपने भाई की मोहब्बत में मजबूर हूँ, उससे गलती हो गई है। गलती? आपके भाई से कत्ल हुआ है, आप उसे गलती कहते हैं? एक इंसान मर गया और ये सिर्फ गलती है? वो उसकी बात उचक कर निहायत ही दुख व अफसोस के साथ बोली थी। मैं खून बहा देने को तैयार हूँ। वो उसकी बात को आगे बढ़ाए या किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर किए बिना ही कह गया था। मुझे खून बहा नहीं चाहिए। मैं आपके भाई को करदार तक पहुंचा कर ही दम लूंगी। वो नफरत से फुंकारी थी। तुम्हारा ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। आराम से घर जाकर सोच लो, अपने घर वालों से मशवरा कर लो, फिर मुझसे बात करना। वो उसके भड़कने की परवाह किए बगैर ही निहायत सुकून से बोला था। वो कुछ कहने लगी थी, मगर उसने मौका ही नहीं दिया था। ये याद रखना, तुम्हारी फैमिली मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। जब हारना ही मुकद्दर है तो बेहतर होगा खून बहा लेकर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो। मेरे मुकाबले पर आओगी तो कुछ नहीं बचेगा। मैं तुम्हारी सोच व उम्र से ज़्यादा बाइख्तियार हूँ। वो सीने पर हाथ बांधते हुए गहरी संजीदगी से उसके रोने से बेहद सुर्ख हो जाने वाले मज़ीद खूबसूरत लगते हुए चेहरे को देखते हुए बोला था। आप चाहे बेहद बाइख्तियार हैं मैं, मगर एक ज़ात है जो आपसे भी ज़्यादा बाइख्तियार है।
اور یاد رکھیے گا خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے کہتی جانے کے لیے قدم بڑھا گئی تھی۔ اسے کمبیر کے بڑے بھائی کے ذریعے بڑے بھائی احمر کے ذریعے یہ پتہ لگ گیا تھا جس شخص کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کیس کو دبا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت روئی تھی۔ اس نے کمبیر کی تصویر کو سینے سے لگا کر ایک عہد کیا تھا کہ وہ اس کے قاتل کو ضرور سزا دلوائے گی، اور یہی سوچ تھی جو وہ کسی نہ کسی طرح تمام تفصیلات حاصل کرتی ہوئی ازجل گردیزی کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کا یہ قدم نہایت ہی احمقانہ و غیر سمجھداری سے موزن تھا۔ وہ جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اسے ازجل گردیزی کی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ وہ چلتا ہوا عین اس کے سامنے آن رکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا اور مل کر اپنی بات دہرائی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ آئے ہائے پرپوز کون کرتا ہے بھائی؟ اس کے حواس لوٹے تھے اور ہاتھ بے اختیار ہی اٹھ گیا تھا۔ اس پہ ایسے عمل کے ازجل گردیزی کو امید ہی کب تھی؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے غصے سے کھول رہا تھا۔ بکواس بند کریں اپنی۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ اس نے غصے سے بے قابو ہوئی اس انجان لڑکی کے جس کے نام تک سے واقف نہ تھا، بس ایک بار بس اسٹاپ پر دیکھا تھا اور آج اسے پرپوز کر دیا تھا۔ ازجل گردیزی جس پر لاکھوں لڑکیاں مرتی تھیں، اس نے ایک بے حد عام سی لڑکی کو پرپوز کیا تھا اور اس نے ازجل گردیزی کو کیا خوب جواب دیا تھا، اس کے منہ پر تماچا ہی دے مارا تھا۔ ایسے میں وہ خود پر قابو رکھتا بھی تو کیسے؟ اس نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس جوالا بنی لڑکی کو بازوں سے جکڑ کر دیوار سے لگا دیا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے سامنے ٹھہر سکے اور تم نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے۔ میں اس ذلت کا بدلہ لینے پر آؤں تو تم سر اٹھا کر چلنے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ وہ اسے دیوار سے لگائے ہوئے دیوار پر دائیں بائیں ہتھیلیاں جمائے ہوئے درشتگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ خوف باقاعدہ لرزنے لگی تھی۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، نہ ہی اتنی آزاد مزاج۔ وہ تو کمبیر کی موت کا صدمہ ایسا تھا کہ اس کے قاتل کو انجام تک پہنچانے کے لیے اکیلے ہی ایک انجان جگہ پر آ گئی تھی، مگر اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مگر میں نے آج تک کبھی کسی عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، اسی لیے تم یہاں سے باعزت جا سکتی ہو۔ وہ آگے جو کچھ بولا تھا وہ اقرار تو کیا، انکار کی ہمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ تو یہاں کمبیر عالم کی موت کے ذمہ دار شخص کا اس سے وابستہ لوگوں کا سکون برباد کرنے آئی تھی، مگر خود اس کا اپنا سکون برباد ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا رشتہ کل ہی لے کر آنے کی بات کر رہا تھا۔ انکار کی صورت میں نتائج کے ذمہ دار اس کے سر ڈال گیا تھا۔ اس نے جاتے جاتے اس کا نرم آنسوں سے تر رخسار تھپ تھپایا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جس طرح گھر آئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ پری کیا بات ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں تم کل سے بہت پریشان ہو۔ ماما نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اس کی اکلوتی نند سامیہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ سامیہ اس سے تقریباً 1.5 سال چھوٹی تھی، مگر ان دونوں میں بچپن سے ہی کمال کی دوستی تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی۔ سامیہ کے کچھ کہنے کی دیر تھی اور وہ روتے ہوئے اسے تمام تفصیل سے آگاہ کر گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے پری، یوں ایک انجان شخص کے گھر جانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ تفصیل سن کر پریحان پر غصہ ہونے لگی تھی۔ جب سے مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ جس انسان کی لاپرواہی کی وجہ سے کمبیر نہیں رہا اس کے بھائی نے اسے بچا لیا ہے تو میں غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے نام کے ذریعے ٹیلی فون ایکسچینج سے گھر کا نمبر حاصل کیا تھا اور نمبر کے ذریعے ہی ایڈریس، یہ سب بہت مشکل تھا میرے لیے، مگر میں گزشتہ 2-2.5 ماہ سے اسی سب میں لگی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے مزید تفصیل سامیہ کے سامنے رکھ گئی تھی، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ اس قدر طاقتور ہے کہ اس نے چٹکی بجائے میں کیس کو دبا دیا۔ تمہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بھی اکیلے۔ سامیہ اس پر بری طرح بگڑی رہی تھی۔ تو کیا کرتی میں؟ خاموشی سے تماشا دیکھتی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تو اب کون سا تم نے تیر مار لیا ہے؟ کمبیر بھیا کے قاتل کو تم جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچانے آئی ہو۔ وہ اس کے رونے سے ہرگز بھی متاثر ہوئے بغیر ہنوز غصے سے بولی تھی۔ وہ بہت طاقتور ہیں سامیہ، ہم جیسے غریب لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بے بسی سے ہچکیاں بھر رہی تھی۔
یہ بات تم وہاں جانے سے پہلے بھی جانتی تھیں، پھر بھی تم وہاں گئیں یہ سوچے بغیر کہ تمہارے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ تم منہ اٹھا کر وہاں شیرنی بن کر پہنچ گئیں۔ وہ اگر تمہاری عزت پر ہاتھ ڈال دیتا تو؟ وہ بولی تھی اور پریحان کی آنکھوں کے سامنے ازجل گردیزی کے بے حد سرخ چہرہ اور شعلہ رنگ آنکھیں لہرائیں تھی۔ مجھے صرف ایک لمحہ لگے گا تمہیں بے آبرو کر کے یہاں سے اس مشین کو کسی کونے میں مینشن کے کسی کونے میں دفن کرنے میں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں نے آج تک کسی عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا اور وہ سامیہ کی بات پر چونکی۔ اسے یہ بات بھی بتا گئی تھی کہ سامیہ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ آہ میرے خدا، تم کتنی احمق لڑکی ہو، ایک تو خود چل کر شیر کی کچار تک گئیں اور اس پر ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ وہ پریحان کو غصہ افسوس سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو سن کر ہی جھرجھری آ گئی ہے اور تم وہ سب برداشت کر کے آ رہی ہو، حوصلہ ہے تمہارا پری۔ وہ ہراس سا محسوس کرتی سچائی سے بولی تھی، جبکہ پریحان کے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی سامیہ، مجھے لگا تھا کہ میں اپنے قدموں پہ چند منٹ ہی کھڑی رہ پاؤں گی۔ میرے حواس معطل ہو رہے تھے، مگر عزت جانے کے خوف ایسا تھا کہ میں نے خود کو گرنے نہیں دیا، ہوش و حواس قائم رکھے، ورنہ اس کی آنکھوں میں جو چنگاریاں تھیں مجھے بھسم کر دینے کی کافی تھیں۔ وہ ان تکلیف وہ لمحات سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ شکر ادا کرو عزت کے ساتھ گھر آ گئی ہو، ورنہ اپنی عزت تم خود ہتھیلی پر رکھ کر وہاں گئی تھی۔ وہ اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر بھی ملامت سے کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اب کہہ تو رہی ہوں غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی عورت ہی نہیں ہوگی۔ وہ لاچاری سے بولی تھی۔ ویسے تم نے اس شخص پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ وہ اس کے بات پر تبصرہ کرنے یا اسے آگے بڑھانے کے بجائے سوال کر گئی تھی، اور جواب میں جو کچھ پریحان نے بتایا تھا اسے لگا تھا کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بے یقینی سے چلائی تھی۔ میں تو ایسے سنا کر اپنا اور کمبیر کا انصاف خدا پر ڈالتی آنے لگی تھی، اس نے ہی مجھ سے شادی کی بات کر دی، وہ مجھے پرپوز کر رہا تھا سامیہ، تو بس مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ پریشانی کی اصل وجہ بھی اس کے سامنے رکھ گئی تھی۔ اس نے تمہیں پرپوز کیا، اس سب سے اس کا آخری مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ سامیہ پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا سامیہ، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آج میرا پرپوزل لے کر آئے گا اور انکار کی صورت میں وہ کسی بھی حد تک جائے گا۔ وہ اب سامیہ کو اس کے آخری الفاظ بھی بتا گئی تھی۔ وہ بہت بڑا پلان میکر ہے پری۔ وہ تمام تفصیل سننے کے بعد پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ تشویش بھری نگاہوں سے سامیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس سے کہا نا کہ تم کیس چلاؤ گی، اس کے بھائی کو کورٹ تک گھسیٹو گی، تو اس نے اس سب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے تم سے شادی کا آنن فانن فیصلہ کر لیا۔ سامیہ کو بچپن سے ہی جاسوسی کہانیاں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور یہی انہی کا اثر تھا کہ وہ سب کہہ گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی پریشان تھی مزید پریشان ہوئی، ہونک چہرے کے ساتھ ہی سامیہ کے سامنے موجود تھی۔ ہم کون سا اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ہم سے ڈر جائے اور وہ حفظ مقدام کے طور پر کچھ پلاننگ کر لے؟ وہ ہوائیاں اڑتے نم چہرے کے ساتھ ہی منمنائی تھی۔ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اتنے طاقتور نہیں ہے، مگر لاکھ کمزور سہی اس کے بھائی کے سر پر ہمیشہ ایک تلوار لٹکی رہے گی جس کا اس نے یوں انتظام کرنے کا سوچا ہے۔ تم سے شادی ہو جائے گی تو کیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ گہری سوچ کے ساتھ بولی تھی، اور پریحان کو اس کی ہر بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہاں یہی بات ہے سامیہ، وہ خون بہا دینے کی بھی بات کر رہا تھا۔ وہ حق لائی تھی، اس کی ساری خود اعتمادی جس کل ہی ختم ہو گئی تھی۔ تم خود بہادر بن کر اس کو للکارے چلی گئی تھی۔ وہ پھر پریحان پر بگڑنے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا سامیہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سسکی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، فی الحال تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ جب تمہارے کارنامے کا سب کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ ماما تو تم سے پہلے ہی خفا ہیں، کوئی نئی مصیبت آئے گی تو وہ تمہیں بالکل معاف نہیں کریں گی۔ سامیہ انٹر کی طالبہ تھی، مگر اس کی نسبت نہایت ہی سمجھدار، وہ معاملہ فہم تھی۔ میں مامی کو بتا دوں گی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ سو کرتی ہوئی جلدی سے بولی تھی۔ اور جیسے ماما تو یقین کر لیں گی، وہ تمہارے کمبیر بھیا کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ وہ غلط ہے، مگر جس سوسائٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ سب اتنا بھی غلط نہیں ہے۔
سامیہ کون سا غلط بولی تھی؟ یہ سب تو معاشرے کا ہی حصہ تھا، لوگ تو حمایت میں پڑ رہے تھے۔ مجال ہے جو تم نے اتنی دیر میں ایک حرفی میری تسلی کا بولا ہو، جبکہ میں کل سے کس قدر پریشان ہوں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہوتی بے بسی سے شکوہ کر گئی تھی۔ اس پریشانی میں تم خود پھنسی ہو اور ہم سب کو بھی پھنساؤ گی۔ وہ ترنت ہی بولی تھی۔ اس طنز کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ پریحان نے لب بھیج لیے تھے۔ تمہیں تمام بات گھر والوں کو، خاص پاپا کو بتانی ہوگی۔ اس کا اندازہ ایک بار پھر پرسوچ ہوا تھا۔ پریحان آگے سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت ہی نہیں ہو پڑی تھی، جبکہ سامیہ اٹھی تھی اور اس کے بیڈ روم سے نکل گئی تھی۔ یہ کمبیر عالم کا بیڈ روم تھا جس میں وہ رخصت ہو کر نہیں اجڑ کر آن بسی تھی۔ سب بڑوں کا یہی فیصلہ تھا کہ پریحان اپنے گھر چلی جائے۔ کمبیر سے محض نکاح ہی تو ہوا تھا، وہ اس کی منکوحہ تھی، سہاگن نہیں تھی۔ سب یہی چاہتے تھے کہ وہ میکے چلی جائے اور اس کے لیے مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ وہ اپنے گھر جانے کو راضی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمبیر عالم کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ غم تازہ تھا، اسی لیے سب بڑے فی الوقت مناسب وقت پر کچھ وقت گزرنے، غم ہلکا ہو جانے کے بعد سمجھا کر اسے باپ کے گھر جانے کے لیے راضی کرنے کا فیصلہ کرتے چپ کر گئے تھے۔ اور وہ یوں کمبیر عالم کے گھر میں اس کے بیڈ روم میں رہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نورین عالم کو غصہ آتا تھا، مگر وہ مجموعی طور پر ایک اچھی خاتون تھی، اسی لیے غصہ کر کے اس پر لعنت و ملامت کرنے کے اب چپ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی جوان بیٹے کی موت کے صدمے نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں۔ وہ پہلے بھی صوم و صلاح کی پابند تھیں اور اب تو وہ ہمہ وقت رب کے آگے سرسجود رہتی تھیں۔ جوان بیٹے کی موت کا دکھ ایسا تھا کہ ان کی آنسو نہیں رکتے تھے۔ پریحان کو دیکھ کبھی غصہ آنا تھا تو اس پر رحم آتا تھا۔ وہ قسمت کے اس وار پر بالکل بھی ڈھہ گئی تھی اور آگے زندگی جانے انہیں مزید کتنا آزمانے والی تھی۔ پریحان کی قسمت میں جانے کیا تھا؟ پریحان جس طوفان کی آمد کے خیال سے ہی خوفزدہ تھی، وہ آیا تھا اور آ کر چلا بھی گیا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ یہ خاموش طوفان ٹل جانے کی تھی یا اس خاموشی میں بھی طوفان پناہ تھا۔ ازجل گردیزی آیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے جرم کا اعتراف کیا تھا اور خون بہا دینے کو تیار تھا۔ وہ اصفر عالم سے یہیں تک کہہ گیا تھا کہ وہ کمبیر عالم کی بیوہ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اصفر عالم بے حد پریشان تھے کہ جانتے تھے وہ ازجل گردیزی کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ازجل گردیزی سے زیادہ بات نہیں کی تھی، بس اس کی سن لی تھی اور بس ایک جملے میں اپنی تکلیف، اپنا موقف سب کی کچھ بیان کر دیا تھا۔ گردیزی صاحب، میں نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، میں آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں، اس سے بڑا منصف کوئی نہیں۔ ان کی بات پر ازجل گردیزی مضطرب ہو گیا تھا۔ آپ اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا صبر خاموش آہ میرے بھائی کے آگے آئے۔ وہ گویا تڑپ کر بولا تھا۔ اس نے خون بہا کے بارے میں اسی لمحے سوچا تھا جب پریحان نے اس سے کہا تھا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خون بہا دے کر اپنے بھائی کو اب سب سے بچائے گا، ان مظلوموں کی آہ سے بچائے گا اور ان کے سامنے ہر بات رکھے گا۔ خون بہا اسلام میں ہے، آپ لوگ خون بہا لے کر اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں۔ اس بھری دنیا میں میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کی لاپرواہی اسے قاتل بنا گئی، آپ لوگ درمیانی راہ نکال لیں۔ ازجل گردیزی کے لہجے میں عاجزی تھی وہ اور انہوں نے سوچ کر بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نورین عالم کو ساری بات پتہ چلی تھی۔ چند گھنکتے سکے میرے بیٹے کا نیم بدل نہیں ہو سکتے؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نوجوان کی سزا بھی ہمارے بیٹے کا نیم بدل نہیں ہو سکتی، وہ دکھ سے بولی تھی۔ پاکستان میں قانون کے نام پر جو مذاق ہوتا ہے اس سے بھی بخوبی ہم واقف ہیں، اسی لیے یہ بات تو ذہن سے نکال دو کہ کمبیر کی موت کے ذمہ دار کو سزا ہوگی، البتہ اسے معاف کر کے ہم اپنے رب کی نظر میں ضرور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اصفر عالم کا وہی دھیما، متاثر کن، قائل کرنے والا انداز تھا۔ ہاں ہم معاف کر دیں گے، لیکن میں خون بہا نہیں لوں گی۔ ان کے رونے میں تدریج اضافہ ہو گیا تھا۔ مگر میں خون بہا لینا چاہتا ہوں۔ اس وقت کمرے میں وہ دونوں میاں بیوی اور پریحان کے علاوہ احمر عالم موجود تھا۔ وہ تینوں ہی بے طرح چونک رہے تھے، بے یقینی کے ساتھ اصفر عالم کو دیکھنے لگے تھے۔ شریعت کے روح سے خون بہا لینا جائز ہے، اسی لیے میں خون بہا لوں گا۔ اصفر عالم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پریحان نے ایک دم ہی پرزور احتجاج کیا تھا۔ خون بہا چھوڑ کر معاف کرنے میں حرج نہیں ہے، مگر ہم خون بہا لے کر اس کی حد میں ملنے والی رقم سے
ہم کمبیر کے نام کا کوئی ہاسپٹل کھول دیں گے یا وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے جو ہمارے بیٹے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ انہوں نے دھیمے سے خون بہا لینے کے اصل مقصد سے آگاہ کیا تھا۔ ایک دم ہی وہ سب ٹھنڈے پڑ گئے تھے کہ اسفر عالم کا مشورہ انتہائی مناسب تھا۔ پاپا، وہ جو پروپوزل دے گیا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد احمد عالم نے باپ سے پوچھا تھا۔ پروپوزل پر بھی غور کیا جا سکتا ہے اگر پری بیٹی اور اس کے والدین مناسب سمجھے تو۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی پریحان کو دیکھنے لگے تھے جو صوفے سے ایک دم ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کئی شکوے تھے۔ وہ ناراضگی سے اسفر عالم کو دیکھ رہی تھی اور اپنے شوہر کے قاتل کے بھائی سے تو کسی قیمت پر نہیں۔ وہ شدتوں سے رو رہی تھی۔ قاتل وہ ہوتا ہے جو سوچی سمجھی سازش کے تحت کسی کا قتل کرتا ہے، اور کمبیر ایک حادثے کا شکار ہوا ہے، اسی لیے اس شخص کو قاتل نہیں کہہ سکتے۔ وہ بس کمبیر کی موت کا ذمہ دار ہے۔ وہ شخص اگر لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرتا، اس کی گاڑی کی اسپیڈ نارمل ہوتی اور اگر رانگ وے پر نہیں آ رہا ہوتا تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ وہ شخص حادثے کا ذمہ دار ہے مگر وہ قاتل پھر بھی نہیں ہے۔ ان کا اپنا ہی انداز تھا۔ قاتل کہیں نہ کہیں، لیکن کمبیر تو نہیں رہا۔ اور مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ کو اگر میرا یہاں رہنا نہیں پسند تو ٹھیک ہے، میں آج اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ آپ لوگ مجھ سے اس گھر میں رہنے کا حق تو چھین سکتے ہیں مگر میرے نام کے ساتھ لگے کمبیر کے نام کو الگ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی اور کسی کے بھی روکنے کی پرواہ کیے بغیر اپنے بیگ میں ضروری سامان ڈال کر وہ اس گھر سے نکل آئی تھی، اس گھر سے جہاں اس نے کمبیر کے ساتھ رہنے بسنے کے کتنے ہی خواب سجائے تھے۔ ماما، آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ مہرین احمد اور احمد علی کو بھی تمام صورتحال پتہ چل گئی تھی، جس کے بعد مہرین احمد نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ سمجھتی کیا الٹا ماں سے ہی بدگمان ہونے لگی تھی۔ ہاں تم غلط ہو، وہ صاف کہہ گئی تھی۔ وہ ماں کو پرشکوہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ہم تمہیں ازجل گردیسی سے شادی پر مجبور نہیں کر رہے کہ اس خاندان میں ہم خود بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ بیٹی کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہنے لگی تھی اور اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ مگر ہم تمام عمر تمہیں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے پری، ایک نہ ایک دن تم نے شادی کرنی ہی ہے۔ وہ اپنا موقف واضح انداز میں بیٹی کے سامنے رکھ گئی تھی۔ ماما، اب تو جانتی ہیں کمبیر میرے لیے کیا تھا، کتنی محبت کرتی ہوں میں اس سے۔ آج بھی میرے دل میں صرف کمبیر ہے۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں سب جانتی ہوں پری، مگر تم بھی حقیقت کو تسلیم کرو کہ اب کمبیر اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ بیٹی کے دکھ پر اس کے ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ ماما، یہ محبت کرنے والے اتنے ظالم تو نہیں ہوتے، تو پھر کمبیر اتنا کیسے ظالم ہو گیا؟ مجھے سرخ رات میں تڑپتا ہوا چھوڑ گیا، عین وصل کی رات مجھ سے بچھڑ گیا۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کمبیر اب ہم سے اچھی جگہ پر ہے پری، اور اس جہاں چلے جانے والوں سے بدگمان نہیں ہوتے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسے دعاؤں میں یاد رکھو بس۔ وہ بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھ سے بولی تھی۔ ماما، میں اسے بھول نہیں سکتی۔ وہ ماں کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ بھولنے کو میں بھی نہیں کہہ رہی، مگر زندگی میں تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ جاتی ہوئی بیٹی کا ہاتھ تھام کر اب کے سختی سے بولی تھی۔ ماما، آپ مجھے 2 کشتیوں کا سوار بنا دینا چاہتی ہیں۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ میرے اور تمہارے بابا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پری، اور یہ دنیا بڑی ہی ظالم ہے۔ تم کمبیر کے نام پر ساری زندگی بیٹھی نہیں رہ سکتی۔ زندگی میں ایک نہ ایک دن تمہیں آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ ان کا انداز اب ناصحانہ تھا۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ ماما، میں 2 کشتیوں کی سوار بن کر نہیں رہ سکتی، میری زندگی کو مزید کٹھن نہ بنائیں۔ وہ سسک رہی تھی۔ وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے پری، اور میں بس یہی چاہتی ہوں کہ تم کمبیر کے لیے جوگ لینے کے بجائے زندگی کے سفر میں آگے بڑھ جاؤ۔ وہ بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی۔ وہ بیٹی کو سمجھا رہی تھی، اسے زمانے کی اونچ نیچ بتا رہی تھی، اور وہ یک دم چپ کر گئی تھی، اور اس کی خاموشی کو ہی انہوں نے غنیمت سمجھا تھا اور اس کے لیے رشتہ دیکھنے لگی تھی۔ ازجل گردیزی ان کے گھر بھی آیا تھا اپنے پروپوزل لے کر، مگر احمد علی نے اس سے صاف واضح الفاظ میں انکار کر کے معذرت کر لی تھی، اور وہ مایوس سا لوٹ گیا تھا۔ اسے عبیرہ منصور شدت سے یاد آئی تھی۔
اسے احساس ہو رہا تھا کہ کس جذبے کے تحت وہ اتنے برسوں اس کے پیچھے خوار ہو رہی تھی۔ ازجل گردیزی ایک بار پریحان سے ملنا، اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر اسے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ پریحان کے پیرنٹس نے اس سے کہا تھا کہ وہ چاہے تو اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دے، مگر وہ اس کے لیے گھر کے قریبی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی تھی۔ ازجل گردیزی جو اس سے ملنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کے گھر کے باہر پہرا لگایا ہوا تھا کہ وہ کب گھر سے نکلتی ہے، مگر گزشتہ پورے ماہ میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ اور جس وقت وہ انٹرویو کے لیے نکلی تھی، صبح 9 بجے کا وقت تھا، اور جس وقت نگران نے اس سے کال پر یہاں کے پریحان کے گھر سے نکلنے کی اطلاع دی تھی، وہ بہت چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکا تھا کہ اشحال گردیزی کو رات سے بخار تھا اور وہ اس کے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے پہرے دار کو چند ایک ہدایت دی تھی اور اگلے دن 7:30 بجے وہ اپنے گھر سے نکلی تھی اور ازجل گردیزی کے تک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس نے پریحان کی جاب کرنے کی غنیمت سمجھا تھا اور اس نے پہرے دار سے تمام معاملات لے کر اسے فارغ کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک ایک ہفتے بعد جب وہ پیدل ہی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے پریحان۔ وہ اس کو دیکھ کر ناگواری سے محسوس کرتی ہوئی اسے صاف نظر انداز کر کے آگے بڑھی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تھا، میں آپ کو 5 منٹ بھی نہیں دے سکتی؟ تم اگر تماشا لگانا چاہتی ہو تو یوں ہی صحیح۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گرایا تھا اور وہ اس سے اتنی دیدہ دلیری پر ساکت رہ گئی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت صبر کر لیا، بہت نرمی سے پیش آ گیا، اس سے زیادہ تحمل کا میں مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ اس نے گلی کے اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر میں ویسے بھی گلی کوچے سنسان پڑے ہوتے تھے، اس وقت بھی گلی سنسان تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور وہ دھیمی مگر باور کرواتے لہجے میں گویا اسے دھمکی دے گیا تھا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اپنا صاف انکار اس کے منہ پر مار گئی تھی۔ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ میں اپنی طاقت کے دم پر تم تک رسائی حاصل کر لوں تو میں ایسا بھی کر لوں گا۔ وہ ایک تیز نظر اس کے سرخ و سفید چہرے پر ڈالتا ہوا جانے کو آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ کیا کریں گے؟ وہ لڑکھڑائے لہجے میں پوچھ گئی تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا تھا، اس کی جھیل سی آنکھوں میں جھانکا تھا جو ہراس کے سبب مزید حسین لگ رہی تھی اور چھلکنے کو بےتاب تھی۔ میں تمہیں اغوا کر لوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اسے ایک جھرجھری سی اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یاد رکھنا پریحان، میں اشحال کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، کیونکہ میرا بھائی میری زندگی، میرے جینے کی وجہ ہے۔ وہ اس کے خوف سے تڑپتے زرد چہرے کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ وہ آگے سے کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ اور میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہارے حصول کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں یک دم نرمی اتر آئی تھی، مگر اس نے کہاں محسوس کی تھی، وہ تو لفظ محبت پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس سے وہ یہ تک نہیں پوچھ پائی تھی کہ ایک ہی ملاقات میں اسے محبت کیسے ہو گئی تھی، وہ بھی اتنی شدید کہ وہ اس کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ میں آپ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پہلے ہی موڑ پر میں اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولی تھی۔ مجھے تم سے اتنی ہی سمجھداری کی توقع تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ طاقت کے بل پر کیس بند کروا سکتے ہیں، اپنے بھائی کو بچا سکتے ہیں، آپ دنیا کے ہر شے اپنی طاقت اور دولت سے حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے بھی حاصل کر سکتے ہیں گردیزی صاحب۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو طنز بھری نگاہ سے دیکھتی نہایت ہی سرد لہجے میں گویا تھی۔ وہ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، آپ طاقت کے بل پر مجھ جیسی غریب لڑکی کو زندگی بھر کے لیے نہیں، چند گھنٹوں کے لیے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ طاقتور، با اثر ہیں اور میرے پاس، میرے خاندان کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی۔ اسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ گلی میں کھڑی ہے اور کوئی اسے یوں ایک غیر مرد سے باتیں کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے، اور ہم عزت کی خاطر جان دے سکتے ہیں، سولی پر چڑھ سکتے ہیں، کڈنیپ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ کو۔ میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ آئے ہائے، وہ کم عمر بے حیثیت لڑکی کیسے اس کے بھگو کر مار رہی تھی۔ اس کے لفظ کیا تھے، انگارے تھے۔ ازجل گردیزی کی روح تک جھلستی جا رہی تھی۔ وہ جب وہ بول رہا تھا تو وہ چپ تھی، اور اب وہ بول رہی تھی تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ مگر یہ بات آپ تاعمر یاد رکھیے گا کہ میں نے محبت صرف کمبیر عالم سے کی ہے، وہ میری روح میں بستا ہے، اور آپ اپنی طاقت سے میرے شوہر کے قاتل کو انجام سے بچا سکتے ہیں۔
مجھ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں مگر میرے دل سے میرے شوہر کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ طاقت کے بل پر آپ میری محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک کٹیلی سرد نگاہ اس کے حسین چہرے پر ڈالتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر بہت سوچا تھا اور اس کا ذہن و دل اسے یہی سمجھایا تھا کہ شادی ہو جانے دو، شادی کے بعد سوچ بدل جائے گی، ابھی محبت نہیں ہے، شادی کے بعد ہو جائے گی۔ وہ خوشگمانی کے گھوڑے پر سوار بے حدی آسانی کے ساتھ پریحان کو اپنے گھر رخصت کر لایا تھا، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ایک ایک کر کے خوشگمانیاں تتلی اڑتی جا رہی تھیں اور سے برزخ میں اترتی جا رہی تھی۔ برزخ ناول، اچھا ہاں ناٹک آیا ہے۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھیں۔ وہ اشہل گردیزی کے انتظار میں اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے اشہل گردیزی کے انتظار میں اس کا ساتھ دینے کے بجائے ناشتہ شروع کر دیا تھا۔ اس کا تقریباً آدھا ناشتہ ہو گیا تھا تب اشہل گردیزی نے بے فکر کھلنڈری آواز ڈائننگ ہال میں گونجی تھی۔ گڈ مارننگ۔ اشہل گردیزی نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا تھا جبکہ وہ ادھورا ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ پریحان، بیٹھ کر ناشتہ مکمل کرو۔ اسے پریحان کی حرکت بہت ہی بری لگی تھی۔ گزشتہ ہفتے سے یہی ڈرامہ ہو رہا تھا کہ جہاں اشہل ڈائننگ ہال میں آتا تھا وہاں ڈائننگ ہال سے باہر وہ اسے اکیلے میں سمجھا چکا تھا کہ وہ سمجھتی تو کیا خاک۔ ان دونوں کی خوب بحث ہوئی تھی اور کل رات ہی تو اشہل نے اس سے کہا تھا کہ شاید بھابھی اسے پسند نہیں کرتی، تبھی تو اس بات نہیں کرتی ہیں۔ اس کے کچھ پوچھنے یا بات کرنے کی کوشش کرنے پر محض ایک گھوری ڈال کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اشہل کے شکوے کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اس وقت اس کے اٹھ جانے پر برہم ہو گیا تھا، اور وہ جو رات ان دونوں بھائیوں کی گفتگو سن چکی تھی اس وقت ظاہر نہیں کیا تھا، مگر اسی کے پیش نظر وہ بھڑک کر بولی تھی، آپ جانتے ہیں میں اس شخص کی موجودگی میں یہاں ایک لمحہ نہیں ٹھہروں گی، ناشتہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولی تھی، تم حد سے بڑھ رہی ہو پریحان۔ وہ اس کے چیخنے پر نہایت ہی اشتعال میں آ چکا تھا۔ ابھی میں کچھ بول ہی نہیں ہوں تو حد سے بڑھتی لگ رہی ہوں۔ اگر جو میں بول پڑی تو آپ کا یہ قاتل بھائی۔ وہ بد لحاظ ہوئی تھی اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا۔ ایک لفظ مزید بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دہاڑا تھا۔ اس نے رخسار پر ہاتھ رکھے ایک ناراض بے بس نگاہ اس پر ڈالی تھی اور خاموشی تماشائی بنے اشہل کو نفرت سے دیکھتی وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ اشہل بھائی کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے نہیں تھا اندازہ کہ بھابھی سب جانتی ہیں، اسی لیے وہ مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ اشہل گردیزی کا چہرہ بے حد ہی سرخ ہو رہا تھا اور اس نے اپنے طور پر تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پریحان کو بھی سنا دیا تھا اور عمل کی تاکید بھی کی تھی کہ مگر وہ ایک ہفتے میں ہی اسے ادھوری سچائی بتا گئی تھی۔ اشہل گردیزی جو اس کی تیوریاں دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس نے بھائی کو مکمل سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جسے سن کر اشہل سکتے میں آ گیا تھا۔ اتنی بڑی سچائی آپ نے مجھ سے چھپائی؟ اس کے چہرے پر غصے کی لہریں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے تمہاری بھلائی کے خیال سے ہی جو بھی کیا۔ وہ بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اشہل نے بھائی کا ہاتھ ہٹایا اور نکلتا چلا گیا۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اشہل ناشتے کے بغیر اس سے خفا ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ غم و غصے سے کھولتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ پریحان، اس نے غصے سے اسے پکارا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر دھیما پڑ گیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا پریحان، وہ بے بسی سے کہتا ہوا بڑھ کر بیٹھ کے کنارے پر آ بیٹھا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے؟ وہ الٹا سوال کر گئی تھی۔ میں نے پہلی نگاہ کی محبت کی ہے تم سے پری، یوں میری محبت کو نہ آزماؤ۔ میں اشہل کو دکھی نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں روتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اشہل کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تو اپنی طاقت کا استعمال کریں آپ اور اس کے لیے بازار سے خوشیاں خرید لائیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑائے بنا گہرے سکون سے بولی تھی اور وہ اس کا ہاتھ آزاد کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو، وہ لب بھیج کر گرایا تھا۔ ضبط تو میرا بھی آزما رہے ہیں آپ۔ اپنے شوہر کی موت کے ذمہ دار شخص کے سامنے رہتے ہی میں آزمائش سے ہی تو گزر رہی ہوں۔ اس کے سکون میں کمی نہیں آئی تھی۔ یہ مت بھولو میں تمہارا شوہر ہوں، اس شخص سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہر تعلق ختم ہو سکتا ہے گردیزی صاحب، اگر کوئی تعلق جو نہیں ٹوٹتا مر کر بھی ختم نہیں ہوتا تو وہ قلب کا تعلق ہے۔
میرے دل میں کل بھی کمبیر کی محبت بستی تھی، آج بھی میں صرف کمبیر سے ہی محبت کرتی ہوں۔ وہ بڑے سکون سے بولی تھی۔ شادی کی رات اس کا رویہ اس قدر نارمل تھا کہ ازجل گردیزی مطمئن ہو گیا تھا، مگر اب وہ دھیرے دھیرے اس کا اطمینان غارت کر رہی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے پریحان، میرے نکاح میں ہو اور کسی غیر مرد کی محبت کا دم بھر رہی ہو۔ وہ ذلت و رہانیت کے احساس سے سلگتا ہوا بول ہی تو پڑا تھا، وہ دھیمی سی ہنسی ہنسی تھی۔ میں اتنی ہی بے شرم ہوں گردیزی صاحب، آپ کو شادی کرنے سے پہلے ہی بتا چکی تھی، تو اب یہ شکوہ کیوں؟ وہ اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں، اسی لیے تمہارے نخرے ہی کم نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ اس کا بازو دبوچ گیا تھا۔ نرمی سے پیش آ رہا ہوں نہیں، نرمی سے پیش آ رہے ہیں آپ، سختی سے پیش آئیں گے؟ وہ پل پل اس کے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھی اور وہ اس کا بازو چھوڑ کر کمرے سے ہی نکل گیا تھا اور وہ بیڈ پر گری ایک بار پھر رونے لگ گئی تھی۔ تم خوش ہو پری؟ سامیہ اس سے ملنے آئی تھی۔ کمبیر سے بچھڑنے کر کیا میں خوش ہو سکتی ہوں؟ وہ سامیہ کو ناواہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کمبیر بھیا تمہاری زندگی سے بہت دور جا چکے ہیں، اب تم کسی کی بیوی ہو، ان کا خیال ذہن و دل سے نکال دو۔ سامیہ نے اس کو سمجھایا تھا۔ بھول جانا چاہتی ہوں میں، لیکن بھول ہی نہیں پا رہی ہوں۔ بھولنے کی چاہ اسے اور یاد کروا دیتی ہے۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ فقط ایک ماہ میں اس کا ضبط بکھرنے لگا تھا۔ کچھ دن تک رمضان شروع ہو رہے تھے۔ تم اس ماہ مبارک میں اللہ سے اپنے لیے سکون اور کمبیر بھیا کی مغفرت کی دعا کرنا پری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سامیہ اس کا رازو کے آمین تھی۔ اسے سمجھانے کے بجائے اس نے ایک نئی راہ دی تھی اور وہ اس بار 2 دن رہنے کے بعد جب گردیزی مینشن پہنچی تھی تو پہلے سے زیادہ خاموش تھی۔ اشل گردیزی نے خود ہی اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا اور یہ بات ازجل گردیزی کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ تھی۔ اس کی زندگی ایک دم ہی تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف اس کا جان سے عزیز بھائی تھا، اسے یاد تھا کہ جب اس کی ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ 15 سال کا تھا اور اشل محض 3 برس کا۔ اس کے ڈیڈی کو اس کی ماما سے بے حد محبت تھی، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور بزنس کی مصروفیات ایسی تھیں کہ وہ دونوں بیٹوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتے تھے، اسی لیے ازجل چھوٹے بھائی سے بہت ہی اٹیچ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ اشل کے تربیت و پرورش میں ازجل کا ہی زیادہ ہاتھ تھا، اور 6 سال قبل جب اس کے ڈیڈ کی وفات ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اشل کے لیے مزید حساس ہو گیا تھا، اور اب زندگی اسے یوں آزما رہی تھی۔ ایک طرف اس کا جان سے عزیز بھائی تھا اور دوسری طرف وہ لڑکی جس کے لیے اس نے محبت کو محسوس کیا تھا، اور وہ دونوں فاصلے پر تھے۔ پریحان کا اس کو دیکھ کر نفرت سے رخ موڑنا، اشل کا بھابھی سے کترا کر ملنا، سب کچھ اسے تکلیف دے رہا تھا، مگر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ پریحان کو سمجھانے میں ناکام ہو چکا تھا۔ وہ اس سے جب بھی کہتا کہ وہ اشل کے ساتھ نارملی بیہیو کرے، وہ غصہ کرنے لگتی تھی۔ وہ عجیب منجھدار میں پھنس گیا تھا، دونوں کو ہی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر دونوں کو ہی تکلیف میں دیکھ رہا تھا، ضبط سے گزر رہا تھا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ماما صوم و صلاح کی پابند تھی، اس کے ڈیڈی بھی نماز کا خیال رکھتے تھے، پورے تو نہیں مگر چند ایک روزے رکھتے ہی تھے، اس سے روزہ رکھنے کی عادت تھی، اور ڈیڈی کی وفات کے بعد سے تو وہ نماز روزے کا کافی خیال خود بھی رکھنے لگا تھا، اور اشل پر بھی نگاہ رکھتا تھا کہ اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ پریحان نے الارم لگایا تھا اور الارم کی آواز پر جاگ کر وہ فریش ہو کر ڈائننگ ہال میں پہنچی تھی۔ اس نے رات میں ہی ملازموں کو سحری میں کیا کھانا ہے بتا دیا تھا۔ اس نے زندگی کی پہلی سحری اکیلے بیٹھ کر کی تھی۔ وہ دودھ کا خالی گلاس رکھ کر پلٹی تھی کہ نظر ازجل گردیزی پر پڑی تھی۔ اسے اس وقت اس کے جاگنے کی امید نہ تھی، وہ حیران ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی پل وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر رمضان المبارک کی پہلے روزے کی سحری کی تھی۔ پریحان کو کہاں امید تھی کہ وہ دونوں روزے رکھتے ہوں گے، وہ بے حد حیران تھی، اسی لیے ذہن میں یہی آیا تھا کہ شاید وہ پہلا روزہ رکھ لیتے ہوں، مگر چند دنوں میں ہی اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ صرف پہلا رکھنے کی نہیں، وہ تمام روزے باقاعدہ سے رکھنے کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ پہلا روزہ افطار ہونے میں کوئی 10 منٹ رہ گئے تھے اور اشل گھر نہیں آیا تھا۔ ازجل گردیزی اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا کہ وہ 5 منٹ قبل چلا آیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو جوس کا گلاس اور ایک کھجور کمرے میں لانے کا کہا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا، مگر اسے پریحان کی آواز پر رک جانا پڑا۔ افطاری ساتھ کرنے میں برکت ہوتی ہے،
اس نے حیرت سے پریحان کو دیکھا تھا۔ وہ یا ازجل کچھ کہتے کہ اذان مغرب ہونے لگ گئی تھی اور وہ اشہل کو آنے کا اشارہ کرتی ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ وہ دونوں بھی بیٹھے تھے۔ وہ 1.5 ماہ سے اس گھر میں تھی اور پہلی دفعہ وہ اور اشہل ایک ساتھ ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ روزہ افطار کرتے ازجل گردیزی نے ان لمحات کو قائم رہنے کی دعا کی تھی اور پرسکون سا نماز مغرب میں ادائیگی کے لیے چلا گیا تھا، اور دھیرے دھیرے سے سحری بھی ساتھ کرنے لگے تھے۔ 15 روزے گزر گئے تھے۔ ازجل گردیزی نے اسے عید کے شاپنگ کے لیے بازار چلنے کا کہا تھا، مگر وہ معذرت کر گئی تھی۔ اس نے بھی پریحان سے بحث کرنا یا الجھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ 19ویں روزے کی شب اس نے ازجل گردیزی سے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت طلب کی تھی۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خوشی بخوشی اجازت دے گیا تھا، اور اس کے کہنے پر کہ وہ اپنی امی کے گھر رہ کر اعتکاف کرنا چاہتی ہے، بڑی خاموشی سے اسے میکے چھوڑ گیا تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی، ضرورتاً ہی اس سے بات کرتی تھی، مگر اس کے وجود کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ اسے اپنا کمرہ سنسان لگنے لگا تھا۔ افطار پر اسے خنکتی چوڑیاں یاد آ جاتی تھیں۔ سحری میں نیند سے بوجھل پلکیں یوں آنکھوں کے سامنے آئی تھیں کہ وہ ادھوری سحری چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا۔ وہ ہر نماز میں دعا کرتا تھا کہ پریحان اس کے بھائی کو سچے دل سے معاف کر دے، اسے اپنا لے، اس کی محبت کو اپنا لے۔ اس نے رمضان کے آخری 10 روزے پریحان کو یاد کرتے اس کے لیے عید کی شاپنگ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ اس کی بس یہی دعا تھی کہ وہ اس کی زندگی میں اب ایسے لوٹ کر آئے کہ دوری کا احساس نہ رہے، ساری دوریاں مٹ جائیں۔ 29واں روزہ تھا۔ یہی امید تھی کہ آج چاند رات ہو جائے گی۔ اس نے ٹی وی کھولا ہوا تھا۔ 8 بجے کے قریب اناؤنس ہو گیا تھا کہ کل پاکستان بھر میں عید الفطر روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ مسکراتی ہوئی نیوز کاسٹر پیشگی عید مبارک کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے پریحان کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ کچھ ہدایت دے کر وہ اشہل کے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ اس نے بھائی کو گلے لگا کر چاند مبارک کہا تھا اور اشہل کو پریحان کو لینے جانے کا بتایا، اور گھر والوں سے مل کر وہ پریحان کو لے کر گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ راستہ بھر وہ دونوں ہی خاموش تھے کہ اچانک ہی پریحان کی آواز پر اس کا پیر بریک پر جا پڑا تھا۔ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں ازجل؟ وہ مسکرائی تھی اور اس کی حیرت 2 چند ہو گئی تھی۔ آپ مجھے گھر جا کر دل بھر کر دیکھ لیجئے گا، فی الحال تو مجھے لے کر بازار چلیں، مجھے کانچ کی رنگ برنگی چوڑیاں دلائیں اور مہندی بھی لگوائیں۔ وہ شادی کے مختصر عرصے میں پہلی بار مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے کوئی فرمائش کر رہی تھی۔ ازجل کی آنکھیں جلملا گئی تھیں۔ اسے اپنی دعاؤں کی اتنی جلدی مستجاب ہر جانے کی بے حد خوشی تھی۔ وہ پریحان کے ہاتھ تھام کر اس پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ شکریہ پریحان۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر نظر جھکا گئی تھی۔ اس کا ان دونوں بھائیوں کے ساتھ رویہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اشہل کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، ازجل سے الجھنا معمول کی باتیں تھیں، مگر رمضان کی آغاز پر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں بھائی اس قدر بھی برے نہیں ہیں جتنا وہ گمان کیے بیٹھی تھی۔ پہلے روزے کو تراویح کے بعد جب وہ ملازمہ کو ہدایت دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، اشہل اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بے حد ہی شرمندہ تھا، اپنی لاپرواہی اور جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ اس وقت تو اس سے کچھ نہیں بولی تھی، مگر دھیرے دھیرے اس پر ان دونوں کی ہی خوبیاں کھل رہی تھیں۔ وہ جو ان دونوں کو ہی بگڑے ہوئے امیرزادے سمجھتی تھی، اس پر منکشف ہوا تھا کہ وہ دونوں ہی نمازی، روزے کے پابند ہیں۔ ازجل گردیزی صدقہ و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اس کی آمدنی کا ایک کیسر حصہ اس نے بیوہ عورتوں کی کفالت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ وہ دولت مند تھا، مگر اسے اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں تھا۔ اس نے طاقت و دولت کو استعمال کیا تھا تو صرف اپنے بھائی کے لیے، کہ وہ اس کا دنیا میں واحد سہارا تھا، اور جس وقت پریحان اس کے گھر آئی تھی وہ وہی لڑکی تھی جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی لیے اس نے شادی کی بات کر ڈالی تھی، اور کمبیر عالم کے گھر جا کر اس نے نیک نیتی کے ساتھ ہی خون بہا کی بات کی تھی۔ وہ مجموعی طور پر ایک اچھا انسان تھا، اس میں ہی چند ایک شخص خامیاں تھیں۔ وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ وہ اسموکنگ، ڈرگنگ کرتا ہے اور اس کے لیے لڑکیوں کے ساتھ افیئر ہوں گے، تو اس کے ہر ایک سوچ باطل ہوئی تھی۔ اس نے اپنی واحد غمگسار
سامیہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، حالات اور واقعات بھی، اپنی سوچ بھی، اور سامیہ نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ وہ کفران نعمت نہ کرے۔ کمبیر اس دنیا میں نہیں رہا ہے، وہ زندگی میں اسے بھول کر آگے بڑھ جائے۔ اسے سامیہ کی بات ٹھیک لگی تھی مگر عمل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اعتکاف کا سوچا تھا اور عبادت کے دوران اس نے رب سے اپنے لیے سکون مانگا تھا۔ اس نے اشل کو دل سے معاف کر دیا تھا اور ازجل کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے چوڑیاں اور مہندی کی فرمائش کی تھی اور ازجل کا چہرہ جس طرح کھل اٹھا تھا، اسے اپنے گزشتہ رویے پر ندامت ہونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری ازجل، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ تم حق پر تھیں پری، وہ مسکرا دیا تھا اور وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ اسی لیے پہلے ہی شاپنگ کر چکا تھا مگر اب اسے اس کی پسند کی چیزیں دلا رہا تھا اور وہ ایک جینٹس شاپ میں آ گئی تھی۔ ازجل نے اسے سوالی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آپ کے اور اشل کے لیے عید کا تحفہ لینا ہے؟ ازجل نے آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ وہ اشل کا ذکر اتنی محبت و احترام سے کر رہی تھی کہ ازجل کا دل رب کی رحمت و نعمتوں کے آگے سجدہ کرنے لگا تھا۔ پسند میری ہوگی، پیمنٹ آپ نے کرنی ہوگی۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ اس کے ساتھ مل کر کپڑے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی گھر لوٹے تھے اور اشل ٹی وی پر کوئی پروگرام لگائے ہوئے تھا کہ اس نے قدرے جھجک کر پریحان کو سلام کیا تھا، جس کا اس نے بڑی گرم جوشی سے جواب دیا تھا۔ وہ محتریر ہو گیا تھا۔ جو بیت گیا ہے اسے بھول جاؤ اشل، زندگی کی اصل خوبصورتی مل جل کر جینے میں ہے۔ وہ اس کی حیرت کے جواب میں نرمی سے بولی تھی۔ وہ اس ایک گفٹ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے وہ شکریہ کے ساتھ تھام گیا تھا۔ مطلع صاف ہو گیا چکا تھا۔ ازجل بھائی اور بیوی کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اشل نے ابھی آنے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگاتی تھی اور جب لوٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ وہ بھابھی کو احترام سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے کب لیا؟ ازجل گردیزی نے حیرت سے بھائی کو دیکھا تھا۔ 2 دن پہلے ہی لیا تھا، وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ اس نے گفٹ اوپن کیا تھا۔ ایک سیاہ کشمیری چادر تھی اور اشل کا شکریہ ادا کر گئی تھی اور جس وقت کمرے میں آئی تھی اس کا استقبال پھولوں نے کیا تھا۔ وہ بیڈ پر بکھرے گفٹس کو دیکھتی ازجل گردیزی کے مسکراتے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا ازجل کے معاف کر دینے کے بعد زندگی اتنی حسین ہو جاتی ہے۔ وہ مطمئن نظر آ رہی تھی اور ازجل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بتا دیا تھا کہ اس نے پہلی دفعہ اسے کہاں دیکھا تھا اور کیسے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ وہ پریحان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، تب وہ بول پڑی تھی، ازجل، میں نے صرف کمبیر سے محبت کی ہے لیکن میں اسے بھلا کر زندگی میں آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اگر کبھی میری طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو پلیز درگزر سے کام لیجیے گا کہ میں کمبیر کے بچھڑنے کے بعد تو جی گئی، آپ کو کھو کر جی نہیں پاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اس نے پریحان کے مہندی سے سجے ہوئے حسین ہاتھ تھام لیے تھے اور اپنی محبت اور اپنے ساتھ کا اسے یقین بخشا تھا۔ آج کی چاند رات ہی نہیں، ان دونوں کو یقین تھا صبح عید بھی ان کے لیے روشن محبت کا سویرا لے کر طلوع ہونے والی ہے، کہ جو لوگ دوسروں کی برائیوں کو نظر انداز کر کے اچھائیوں پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کو معاف کر کے زندگی آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے زندگی ساحل ہو جاتی ہے۔ ازجل گردیزی نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، چاند کو چاند رات مبارک ہو، اور وہ کھلکھلا دی تھی۔ ازجل گردیزی نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ لیا تھا، عہد کیا تھا کہ وہ اسے یوں ہی ہنستا مسکراتا ہوا رکھے گا، اس کے باعث اس کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف نہیں آئے گی۔ صبح عید بڑی چمکیلی طلوع ہوئی تھی۔ وہ ازجل کے جاگنے سے قبل ہی جاگ اٹھی تھی اور تیار ہو کر کچن میں چلی آئی تھی۔ اس نے کچن میں کچھ بنانے کے لیے آج پہلی دفعہ قدم رکھا تھا۔ عید کی سوغات شیر خورما تیار کیا تھا اور دونوں بھائیوں جس وقت عید کے کپڑے پہن کر لاؤنج میں آئے تھے، اس نے ان دونوں کا مسکرا کر استقبال کیا تھا۔ وہ دونوں بھائی کھجور اور شیر خورما کھا کر عید کی نماز کے لیے چلے گئے تھے۔ اس نے اپنی نگرانی میں ملازمہ سے کھانا بنوایا تھا۔ اس نے ازجل گردیزی سے ہی نہیں، اشل سے بھی عیدی لی تھی، جبکہ اس نے صاف کہا بھی تھا کہ وہ بھابھی ہے، عیدی تو اسے دینی چاہیے، مگر وہ صاف کہہ گئی تھی کہ عیدی بہن اور بھابھی کا حق ہوتا ہے۔ ازجل گردیزی اس کے اس حسین بے تکلف زندگی کے شیریں روپ کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہوا اسے لیے اس کے میکے چلا آیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اس نے معاف کر کے زندگی کی حقیقی خوشیاں پا لی تھیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ازجل گردیزی نے اسے یاد دلایا تھا کہ اس نے اب تک اسے عید مبارک نہیں کہا، جبکہ وہ اسے عیدی بھی وصول چکی تھی، مگر وہ کہاں توجہ دے رہی تھی۔ وہ اس کے حسین روپ کو دیکھ رہا تھا، سبز رنگ کے اسٹائلش سوٹ میں سلیقے سے میک اپ
اور بھر بھر کر کانچ کی سبز چوڑیاں، مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھ، ازجل گردیزی کو زندگی حسین لگنے لگی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے عید مبارک دے، مگر وہ انسنا کر رہی تھی۔ اس نے اب کے مصنوعی خفگی دکھائی تھی اور وہ مسکرا کر اسے عید مبارک کہہ گئی تھی۔ زندگی مسکرانے لگی تھی کہ زندگی کا اصل مزہ روٹھنے منانے میں ہی تو ہے۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک لازمی کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ناول نیم ہے وچھڑا رات نہ ہووے بائی سعدیہ عابد۔ میں آپ سے ایک یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ میں قیس کمبیر کے بارے میں تو میں نے آپ سے پچھلے ناول میں بھی بات کی تھی کہ بسمل کون کون ریڈ کر رہا ہے، اور اس ناول میں ہیرو کا نیم بھی کمبیر ہی آ گیا۔ لائک ہیرو تو نہیں، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ ہیرو تو تھا۔ یہ کیسا کوئی انسیڈنس تھا، اور بسمل جو ریڈ کر رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے مجھے کوئی کمنٹ میں بتائے بھی۔ میں تو ابھی لمسم 250 پیج پر ہی پہنچی ہوں۔ چلیے آگے کا، ابھی ناول تو مکمل ہو چکا ہے۔ میں کسی اور نیو ناول کے ساتھ ملوں گی، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔